बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता पैगामात में हमने चंद उसूली बातों से बहस की कि मजहबी फसादात क्यों होते हैं और ये कौन लोग ये फसादात करवाते हैं और उनके इसका बुनियादी मकसद क्या होता है। इसके साथ साथ हमने रियासत जम्मू कश्मीर में पंडित बरादरी के इल्ज़ामात को जवाब देने की भरपूर कोशिश की और ये पैगाम इसकी चौथी और आखिरी किस्त होगी जिसमें हम इस बात से बहस करेंगे कि मजहबी नफ़रत या मुनाफरत को दूर करने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जानी चाहिए। देखिए, अगर हम अंग्रेज़ी में कहते हैं टू promote religious harmony, we need to advocate the idea of harmony without uniformity. अगर हम इस कायनात पर गौर करेंगे और देखेंगे कि एक ही ज़मीन से, एक ही बाग में, एक ही बगीचा या गार्डन में मुख्तलिफ़ चीज़ें उगती हैं, बैंगन, टमाटर, केले, बनाना या जो भी आप सब्जियों को देखें, एक ही ज़मीन में, एक ही एरिया में, एक ही इलाके में, एक ही पानी से, एक ही ज़मीन, और तमाम चीज़ें सूरज की परतव के अंदर बारिश में ये उभरती हैं। और अल्लाह ताला की कितनी इनायत है, रहमतें हैं कि जिस ज़मीन से पोटैटो पैदा होता है उसी ज़मीन से टमाटर भी पैदा होता है, उसी ज़मीन से मक्की भी पैदा होती है, उसी ज़मीन से बनाना, एप्पल वगैरह वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के अजनास उभरते हैं, लेकिन इनमें किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। ये एक दूसरे से नहीं टकराते हैं। हर पौधा, हर किस्म की अजनास अपनी हैसियत से उभरती है और अपने इख्तिताम को पहुँचती है और अपना फल और फ्रूट इंसानों को दे देती है। गोया कायनात में इख्तिलाफ, तनव्वु, मुख्तलिफ होना, ये दरअसल अतिये खुदावंदी है, एक फितरी तकाज़ा और फितरी नतीजा है। बस ये इंसान ही है जो झगड़ालू है, जिसको अक्ल अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम भी अता की, मगर वो जो है नेचर के ख़िलाफ़ जब जाता है, अपने मज़हब के ख़िलाफ़ जब जाता है, मज़हब पर अमल नहीं करता है, तो फिर यही खून खराबा, फितना और फसाद का नतीजा जो है सामने आता है। हम इस वीडियो में ये बात बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन चीज़ों पर को कैसे काबू में लाया जाए। इख्तिलाफ़ात मज़ाहिब से कोई इनकार नहीं है। हर मज़हब जो है उसका अपना एक अप्रोच है, अपनी बुनियादी जो अकायद हैं उन पर उसको बहरहाल स्टिक रहना चाहिए, मगर इस बात को जहन में रखना चाहिए कि किसी को अपने मजहबी नज़रियात दूसरों पर मुसल्लत करने या ज़बरदस्ती थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसे एतराज़ करना चाहिए। कुरान पाक के वाज़ेह इरशादात हैं कि ला इक्राहा फिद्दीन क़द तबय्यन रुश्द मिनल गय, कि दीन में किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती और ज़्यादती नहीं है। जो ही हम अपना नज़रिया, अपना फ़लसफ़ा, अपना ओपिनियन दूसरों पर ठोसने की कोशिश करते हैं, मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, तो बिगाड़ वहीं से शुरू होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए और इस जज्बे एहतराम को हमें उभारना चाहिए और दूसरों तक
ٹھیک ہے، اپنا پیغام آپ پہنچائیں، اس کو قرآن کا حکمہ، دانشمندی سے، تدبر سے آپ اپنی بات دوسروں تک پہنچائیں، وہ اسے قبول کرے ٹھیک، نہ قبول کرے تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لست علیہم بمسیطر، آپ کو ان پر داروغہ بنا کر تو نہیں بھیجا گیا ہے، اگر وہ قبول کرتے ہیں کر لیں، اگر نہیں کرتے ہیں تو چھوڑ دیں ان کو اپنے اس پر، آپ اپنے عقیدے کے ساتھ چمٹے رہیں۔ اور مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے مذاہب، ان کا احترام جو ہے، اس کو احترام کو اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھیں، مستحضر رکھیں، کسی کو کسی پر اپنا نظریہ، اپنا اوپینین تھوپنے کی کوشش نہ کریں، اور کوئی شخص کسی مذہب کا مذاق نہ اڑائے، نہ اس کی توہین کرے، ان کی تعلیمات کی تحریف نہ کریں، اور اس کی طرف وہ باتیں منسوب نہ کریں جس سے اس کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اب سمجھے، ہم دہشت گردی جو ہے اسلام کے سر تھوپتے، حالانکہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام ٹیررزم کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام اپنے آپ کو ہولی سولی اللہ کے سپردگی کا جو پر ابھارتا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اور یہ ہے کہ جب ہم کسی کو برا بلا کہیں گے، اب کسی کا جو اسکرپچر یہ جو ہوتا ہے ہولی بک ہے، اس کو پھوڑ دیں گے، ادھر ادھر کر دیں گے، کبھی ٹوائلٹ میں ڈال دیں گے، ظاہر بات ہے لوگوں کے جذبات مجروح تو ہوں گے نا۔ اگر آپ کسی کی مسجد کو توڑیں گے، کسی کے معبد کو اوپر چڑھ کر اس کا گنبد یا جو بھی ہوگا اس کو توڑ پھوڑ کریں گے، ظاہر بات ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ آپ دوسروں کے جذبات کو مجروح کر رہے ہیں، اور وہ کب تک اس کو برداشت کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ان چیزوں کو بھی ہمیں ان چیزوں سے بھی احتراز کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مذہب کی روح حقیقت یہ وہ خدا پرستی ہے، آخرت پسندی ہے، انسان دوستی ہے، یہ تین چیزیں ہیں، انسان دوستی، آخرت پسندی اور مذہب کے ساتھ جو اعتقاد ہے، آخرت پسندی، انسان دوستی، خدا پرستی، یہ تین چیزیں ہماری دین اسلام کی بنیادی تعلیمات کا حصہ ہیں، اور ہمیں ہر موقع پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ میری باتوں سے کسی کی دل آزاری تو نہیں ہوتی ہے۔ اس کو بار بار آپ سوچیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور پھر یہ ہے کہ انسان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے، ایسا کام کرے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ و عمل جو ہوتا ہے یہ انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہر انسان آزاد پیدا ہوا ہے، ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، اور وہ چوائس اس کی جو ہے اس کو پائے تکمیل تک اس کو پہنچانے کا موقع دیا جائے، اور کرنا بھی یہی چاہیے ہمیں کہ اس حق کو تمام تسلیم کر کے اہل مذاہب کو اپنے اختلافات حل کرنے چاہیے کہ یہ جو آزادی بنیادی حق ہے انسان کا، اس کو سب تسلیم کریں۔ اور ٹھیک ہے، کوئی مندر جاتا ہے جانے دیں، کوئی گھنٹی بجاتا ہے بجانے دیں، کوئی سورج کی پرستش کرتا ہے کرنے دیں، اور کوئی کسی چیز کی پرستش کرتا ہے کرنے دیں۔ ظاہر بات ہے یہ انسانی تنوع ہے، آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں۔ کھلی فضا میں ایک دوسرے کے خیالات کو سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور کی جانی چاہیے۔ اگر کوئی بات کہتا ہے تو ایک مرتبہ مجھے ایک پروگرام میں بلایا گیا، حالانکہ وہ پروگرام میرے مطابق نہیں تھا، خواتین کا ایک مجموعہ تھا، اور خواتین بھی رنگ برنگی لباس، شارٹ کٹ کچھ پہنی ہوئی تھی، تو میں چونکہ مجھے معلوم نہیں تھا اس طرح کا کوئی پروگرام تھا، تو مجھے بھی جب وہاں بلایا گیا میں گیا، میں نے صرف لڑکیاں دیکھی، 22 سال کی، 20 سال کی، 30 سال کی، رنگ برنگ، اور ایک خاتون سامنے آئی تو اس نے ہائے ہیلو کر کے مجھے
چائے وہ جو گلاس آف واٹر دیا تو میں نے ان سے پوچھا یہ پانی ہے کہاں؟ یہ دس واٹر، پیور واٹر، تو میں نے پی لیا بیٹھا۔ وہ لڑکی میری دائیں طرف بیٹھی تو اس نے مجھے کچھ سوالات پوچھے، کہا ایک مجھے فلاحی کین یو ٹیل می سم تھنگ وائی دیز پیپل آر ٹیلنگ می یو ول گو ٹو ہیل؟ تو میں نے ان سے کہا کہ کس نے کہا آپ سے آپ جہنم میں جائیں گے؟ اگر کسی نے کہا ہے وہ تو میرے خیال میں مسلمان کی جو زمرے میں بھی نہیں آتا ہے۔ کہا نہیں کیوں؟ میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص جس نے دوسروں کو اپنے ہاتھ، اپنے زبان اور دوسری چیزوں سے محفوظ نہ رکھا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان تعلیمات کو بڑے غور سے ان پر غور کرنا چاہیے۔ اسلام اتنا ریجڈ نہیں ہے، یہ تو کہتا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قتل کیا اس کا مطلب تو نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ کسی بھی مسئلے میں حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش نہ کریں، واقعات کو توڑنے موڑنے رد و قد کا انداز اختیار کیا جائے، مسائل کو خلوص کے ساتھ حل کرنے کا جذبہ ہو، عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں تو پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب بات ہے اور اہل مذاہب کے لیے باعث شرم کہ بڑے بڑے سیاسی اختلافات و گفت و شنید اور ڈسکشن آن دا ٹیبل حل کرنے کی کوشش کریں گے اور مذہبی دنیا میں اس کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ حقیقت یہ ہے جو سیاسی گماشتے ہیں یہ مذہبی لوگوں کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں، نہ وہ ان کو حل کرنے دیتے۔ دیکھیے کشمیر کی بات ہے، مرحوم شیخ عبداللہ قداور شخصیت، انہوں نے ہمیشہ دوسرے طبقے پر الزامات لگائے یہ بدعقیدہ لوگ ہیں۔ کون سا کیا صرف اپنی سیاسی کرسی کو بچانے کے لیے کس طرح سے یہ زہر بوتے ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ بدعقیدہ سے مراد کیا ہے؟ جو آستانوں کو نہیں مانتے ہیں، جو دوسری، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، سب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ڈکلیریشن جب کہتا ہے آدمی، آپ کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ آپ اس کو کافر قرار دیں۔ آخری جو بات یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اس کا تعلق انسان کی صرف انفرادی زندگی سے ہے، اجتماعی زندگی اس سے آزاد رہے گی اور اس سے آزاد رہنا ہی چاہیے۔ اس کے حق میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ مذہب ناقابل عمل ہے اور اجتماعی زندگی کا بوجھ اٹھانے کی اس میں سکت نہیں۔ کہا جاتا ہے مذہبی تنازعات جو ہیں اس میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ اجتماعی کے سخت تباہ کن ہیں۔ ان نزاعات، یہ جو جھگڑے ہوتے ہیں کی وجہ سے اس بات کی توقع نہیں کی جا سکتی مذہب لوگوں کو جوڑنے اور انہیں ایک دوسرے سے قریب کرنے کی خدمت انجام دے سکے گا۔ اس سے افتراق اور انتشار ہی پھیل سکتا ہے۔ اس سے غیر منطقی اور غیر فطری بات کو اہل مذاہب نے عملاً تسلیم کر لیا، حالانکہ مذاہب کا اختلاف ایک فطری چیز ہے اور یہ تو جو ہے ابتدا سے ہے اور آخر تک رہے گا۔ مجھے اس سے غرض نہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم اس وقت سوشل میڈیا ہے اور دوسری چیزیں موجود ہیں اور لوگ معمولی پتہ نہیں کہاں سے باتوں کو اٹھا کر کہاں سے کہاں تک جوڑتے ہیں۔ مذاہب کو ان کی اصلی جو حالت ہے اس میں اس کو چلنے دیا جائے۔ میں بہرحال کشمیر کی حد تک یہ بات کروں گا، کشمیر میں جو انسرٹنٹی ہے، جو پرابلمز ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو سیاسی اچھل کود ہے، اور اس میں ہمارا اپنا قصور ہے، اس میں ہندوستان پاکستان کا کوئی قصور نہیں، اس میں ایجنسیاں تو شامل ہیں مگر یہ تو ہم ہی لوگ ہیں جو ان کا اعلی کار بنتے ہیں، ورنہ کشمیر رشیوں، درویشوں، زاہدوں، عابدوں، ریاضت پسند انسانوں کی سرزمین ہے۔ یہاں تو آدمی 10 بار یہ جب پیشاب کرنے کے لیے جب 10 بار دیکھتا ہے کہیں میرا رخ کس جانب ہے، کہیں کوئی آستان نہیں، کوئی بزرگ کی قبر نہیں، کوئی شرائن تو نہیں ہے، بار بار توجہ دے کر پھر جا کر وہ کہیں پر وہ جو ہے استنجا کر لیتا تھا۔ مگر سچویشن اب بہت چینج ہوئی ہے، ہم نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے۔
یہ انسان کی اپنی کمائی ہے۔ اس وقت کشمیر میں جو سچویشن ہے میں اس کو کسی اور پر الزام نہیں دیتا، یہ ہماری اپنی کمائی ہے جس کا ہم آج نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ کشمیر کی سچویشن یہاں پر ایک میں مثال بتا دوں، کشمیر کو حل کرنے کے لیے بہت سارے مسائل لوگوں نے پرپوزل دیے لوگوں کو کہ اس طرح حل کیا جائے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ جو ریلیجن کی بنا پر جو سچویشن پیدا کی گئی اور ہو رہی ہے، اس نے ہمیں کہیں کا نہیں رکھا۔ آج اگر مسئلہ کشمیر جو ہے بیسیکلی اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے، دفعہ 370 ختم کر کے باہر کے لوگوں کو آباد کر کے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ کب تک آپ دوسروں کو غلام بنائے رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزاد پیدا کر رکھا ہے، وہ آزادی کی فضا میں سانس لینا چاہتا ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کتنا ویسٹرن کنٹری میں کن سکون ہے۔ یہ دراصل انہوں نے تمام مذاہب کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، مگر ایک ہم ہیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی قوت اور طاقت سے محروم ہیں۔ یہاں ہمارے کشمیر میں بریلوی دیوبندی دوسری چیزیں ان کا کہیں وجود نہیں تھا، مگر گزشتہ 20-30 سال سے اس میں گویا آگ سی لگی ہوئی ہے۔ بریلوی جو ہے حنفی مسجد میں نہیں نماز پڑھتا ہے، حنفی جو ہے دیوبندی مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتا ہے، دیوبندی جو ہے کسی اور مکتب فکر کی گویا مسجد میں نماز نہیں پڑھتا ہے۔ ہر ایک نے اپنی ڈیڈ اینڈ کی مسجد بنا رکھی ہے۔ ان لوگوں کو سے بھی میری گزارش ہے، یہ جو تم لوگوں نے دنیاوی دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں ان کو منہدم کریں۔ اور کشمیر کا مسئلہ یقیناً ایک ایسا مسئلہ ہے جیسا کہ میں بتا دوں، اس کی جو ہے درختوں کی جو ہے کاٹ چھانٹ کی جاتی ہے، اوپر سے گڑائی کٹائی کی جاتی ہے، اور باقی جو مسئلہ ہے جو جڑ ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ میں نے اپنی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ ایک موقع پر گاؤں کے کچھ لوگ امام ابو حنیفہ جو فقیہ وقت تھے، امام اعظم رحمہ اللہ تعالی کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا امام صاحب جو ہے کنویں میں جو ہے کتا گر گیا ہے، اب وہ پانی ناپاک ہو گیا ہے، اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ ہم نے گزشتہ نمازیں پڑھی ہیں تو ان کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ چلے جائیں، پہلے اس کتے کو وہاں سے نکالیں اور پھر 40 ڈول 40 بکٹ 40 بالٹین جو ہے پانی کا اسے نکالیں اور کنواں صاف ہو جائے گا۔ اور اس طرح سے آپ لوگ جو ہے جو جس کو جتنا اندازہ ہو تو نماز اللہ تعالیٰ بہرحال معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر کچھ دہرانا بھی چاہیں اپنے ظن و گمان سے کتنے دنوں سے آپ کو نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی دہرا دیں۔ تو لوگ گئے گاؤں کے، انہوں نے پانی تو نکال لیا، تو کہا امام صاحب ہم نے تو پانی نکال لیا، کہا کتا بھی نکالا؟ کہا کتا تو اسی میں پھنسا ہوا ہے، وہ تو ہم نے نہیں نکالا۔ کہا وہ پانی ہی پاک کہاں ہوا ہے؟ اس لیے بنیادی مسئلہ ہمارے کشمیر کا یہ جو کتا ہے، مسئلہ کشمیر، اس کتے کو جب سے نکالا نہ جائے گا تب تک یہ خون خرابہ جو ہے برابر جاری وہ ساری رہے گا، اور وہاں پر کوئی اطمینان، سکون یا آرام دہ زندگی جس سے ہم کہتے ہیں وہ ہمیں نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ہندوستان پاکستان دونوں ملکوں کو سوچنا چاہیے، وہ بلینوں ٹریلینوں ڈالرز جو ہے خرچ کرتے ہیں خام خواہ جو ہے دوسروں کو مارنے پر۔ اب کشمیر میں جو قتل عام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہیں پر اگر بوسنیا یا ہرزگوینہ میں جو کچھ ہوا اور ایک ہی بار لاکھوں 5-8 ہزار انسانوں کو قتل کیا گیا، لیکن کشمیر میں دھیرے دھیرے یہ عمل جاری ہے، سلو پوائزن ہے۔ لیکن میری گزارش اہل مذاہب سے یہی ہے کہ وہ آپس میں متفق اور متحد ہونے کی کوشش کریں، اور جو بھی ممکن ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں جو ہے پرسکون زندگی عطا کرنے کی، ورنہ اس وقت جو ہے سچویشن کشمیر میں ہے، ذہنی پریشانیاں ہیں، کتنے معذور ہیں، کتنے بیوہ ہیں جن کے پاس رہنے اور کھانے پینے کی بھی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور اگر میں ایز اے ترجمانی تو نہیں، اسلامی حیثیت سے بات کرنے کی کوشش کروں گا،
بس میں یہی کہوں گا کہ قرآن مجید ایک طرف تو ان تعلیمات کا خلاصہ پیش کرتا ہے جو خدا کے پیغمبروں کے ذریعے سے اس دنیا میں آتی رہی ہیں، دوسری طرف ان میں جو حذف، اضافہ اور انحراف ہوا ہے اس کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی اور امتیازی وصف یہ ہے کہ وہ خدا سے انسان کے روحانی رشتے کو مضبوط کرنے کے ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ انسان کس طرح پوری زندگی میں خدا کی مرضی کا پابند رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ عبادات و اخلاق سے لے کر معاشرت، معیشت، قانون و سیاست، تہذیب و تمدن، غرض ہر شعبہ حیات کے لیے ایک مربوط خاکہ پیش کرتا ہے، ایک نقشہ پیش کرتا ہے۔ اس میں حقوق و ذمہ داریوں کی تقسیم، عدل و انصاف اور مساوات کی، یہ تمام چیزیں عدل و مساوات کی بنیاد پر کی گئی ہیں۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آنے والا آخری دین ہے، آخری مذہب ہے اور اپنی اصلی شکل میں محفوظ ہے۔ اس میں شک نہیں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اس سے کسی تعصب یا تنگ نظری کی بنیاد پر رد کرنا صحیح نہ ہوگا۔ اسے سنجیدہ غور و فکر، اس لیے اس کے لیے سنجیدہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں آخر میں یہی بات کہوں گا کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اپنے نظریات دوسروں پر زبردستی مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُوهُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ امید کہ آپ اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور اس پر کما حق ہو، سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور پھر ہم سب کو جزاکم اللہ خیر۔